अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में पिछले दिनों से कुछ गुफ्तगू हो रही है सेनेट के मामलात के हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से, और लामहला इन मामलात पर गुफ्तगू करना पड़ती है। देखने वाले तो बहुत सारे पैगाम भेज रहे हैं और चाहते हैं मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाए, लेकिन हालात हाज़रा से बाखबर रखना इस वक्त ज़रूरी है और ये वक्त की ज़रूरत भी है। इसके अलावा मौशी मामलात ज़ेर बहस आए, महंगाई के हवाले से ख़ास तौर पे जिस तरह की रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं, इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ अपने प्रोग्राम्स में, वही एक आम आदमी का मसला क़तई ये नहीं है कि ऐवान बाला के अंदर किसकी बरतरी है, कौन अक़लियत में है, कौन चेयरमैन नामज़द होगा, डेपुटी नामज़द होगा। एक आम आदमी का मसला, एक आम पाकिस्तानी का मसला सिर्फ़ एक ही है कि उसको पीने का साफ़ पानी मैसर आएगा या नहीं। जो टूटी हुई सड़कें जा बजा नज़र आती हैं, क्या इसके हवाले से कोई इक़दाम किए जाएंगे? कचरे के हवाले से ख़ास तौर पे आजकल जिस तरह के मसाइल हैं, ये बुनियादी मसाइल हैं, ये हर पाकिस्तानी के मसाइल हैं, चाहे वो कराची में रहने वाला शख्स हो, लाहौर में या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रहने वाला शख्स हो, उसके मसाइल कम बेश एक जैसे ही हैं। दूसरी तरफ प्रोग्राम में कोशिश ये होती है कि सेहत के हवाले से बात की जाए, आगाही लोगों को पहुँचाई जाए लोगों तक। मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से लोग अपने पैगाम भेजते हैं, सवालात भेजते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि इन मामलात पर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए। और जुमे के दिन ख़ास तौर पे जो आज का दिन है, मुबारक दिन है, इसकी बड़ी अहमियत और फजीलत है। प्रोग्राम्स में अपनी कोशिश करते हैं कि आज के दिन की मुनासबत से आज ख़ास तौर पे स्पेशल प्रोग्राम मैं इसको कहता हूँ, क्योंकि दिनों में भी इसको बड़ी अहमियत हासिल है, फजीलत हासिल है। सैयदुल अय्याम इसको कहा गया है, दिनों का सरदार। इसकी मुनासबत से प्रोग्राम में ख़ास तौर पे बात की जाए, आज के दिन की मुनासबत से, इस माह रजब के हवाले से, और आने वाले वक्त में माह मुबारक रमज़ान मुबारक के हवाले से, और दीगर जो मामलात हैं इसके ऊपर भी हम पिछले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू कर चुके हैं। तो सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, आज के दिन के हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी, और साथ ही आपके जो पैगामात मेरे पास मौजूद हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और यह है कि जनाब, सवाल जवाब के बारे में एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी गई थी कि वो जो हमारे दुनियावी मामलात हैं उसके ऊपर तो हम बात करते हैं, लोगों के सवालात लेते ही हैं। दीनी मामलात के हवाले से भी एक गुजारिश ये आई कि जनाब सवाल जवाब का एक सिलसिला शुरू किया जाए, कुछ इस तरह मामला रखा जाए, प्रोग्राम रखा जाए कि जिसमें देखने वाले प्रोग्राम में शामिल होकर अपने मसाइल जो है वो उलमा कराम से जो है वो दरियाफ़्त कर सकें, उनसे जान सकें मसाइल का हल। तो इंशाल्लाह ये इसको ज़रूर कंसीडर कर रहे हैं, और कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह आने वाले जुमे को इस तरह का एक जो है वो सिलसिला रखा जाए जिसमें बराह रास्त आपके सवाल जवाब जो है वो इसमें लिए जाए। तो ये एक अच्छी तजवीज़ है, इसके ऊपर ज़रूर हम जो है वो काम कर रहे हैं। और जनाब, जो दीगर मामलात हैं इसके ऊपर भी गुफ्तगू करनी है प्रोग्राम की, क्योंकि 2 सेगमेंट्स होते हैं, और दूसरे सेगमेंट में आज कुछ मामलात, सियासी मामलात जो इस वक्त हैं आपके सामने, उनके ऊपर गुफ्तगू करनी जो है वो ज़रूरी है, तो वो दूसरे हिस्से में होगी। लेकिन पहला हिस्सा बड़ा ख़ास है, इसमें बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। सबसे पहले मौजूद मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाऊँगा, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और फिर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान अल्लामा मुजीबुर रहमान शामी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं हमारे अपने जनाब ग़ुलाम सरवर साहब, और आपका हमारा भी बड़ा पुराना ताल्लुक़, माह मुबारक की जो हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन होती है उसमें आप ग़ुलाम सरवर भाई को देखते हैं, उनके कलाम आप सुनते हैं, पसंद करते हैं। आज हमारे साथ वो इस खुसूसी नशिस्त में मौजूद हैं, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम सरवर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। तो मुख्तलिफ़ मामलात में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बात होगी आज के दिन की मुनासबत से, सबसे पहले बात की जानी चाहिए और इसकी अहमियत के हवाले से गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करूँगा कि इन मामलात के ऊपर थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए, ख़ास तौर पे आज के दिन की मुनासबत से, और फिर आगे चल के हम माह रजब के हवाले से, जैसे हमें गुफ्तगू अभी प्रोग्राम से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि जानना ज़रूरी है, उसके ऊपर हम जो है वो ज़रूर बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये जो दिन है जी, इसको सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है, दिनों का सरदार। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो दिन है जुम्मतुल मुबारक का, ये गरीबों की ईद का दिन है, और इस दिन में खुसूसियत के साथ मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, एक इज्तिमाइयत बरकरार होती है। मस्जिद शरीफ जो है उसमें एक ताज़गी नज़र आती है, मुसलमान आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मुबारकबाद एक दूसरे को देते हैं, जुम्मतुल मुबारक देते हैं, और इसके अलावा जो नमाज का एहतमाम किया जाता है,
عطر لگایا جاتا ہے، نہایا جاتا ہے، عطر لگایا جاتا ہے، اس کے بعد اچھے اجلے کپڑے پہنے جاتے ہیں، پھر نماز کو بندھا جاتا ہے، تو یوں ایک رونق بھی نظر آتی ہے، اور ساتھ میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عید کا دن ہے۔ اور اس دن میں درود شریف کی کثرت کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک کو 200 بار درود پاک پڑھا، اس نے گویا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے جمعۃ المبارک کو 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو دن ہے مبارک دن، اس میں درود شریف کی کثرت کی جائے، اور اس دن میں جو کوئی ایک عمل کرتا ہے اس کو 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ایک عمل، اچھا عمل اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بندہ صدقہ کرے، اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو یوں گویا کہ اس نے 70 روپے خرچ کر لیے۔ تو اسی طرح جمعۃ المبارک کو لوگ مساجد میں بھی چندہ دیتے ہیں، اور ویسے بھی غریبوں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا نیک بابرکت دن آتا ہے، ہفتے کے بعد یوں آتا ہے۔ تو اس مبارک دن کو کبھی بھی غفلت میں ضائع نہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تو وہ کرنے کے کام ہے جس کے بارے میں ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اہتمام کے بارے میں جیسے حکم ہے کہ آپ نے اس کو عید کے دن سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، اور اس کے اندر اہتمام جو ہے جس کے اوپر ابھی آپ نے کافی زور دیا ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ اس وجہ سے اس کی جو اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے نماز کی ادائیگی اور دیگر معاملات میں۔ آپ نے بتایا کہ درود شریف کی جو کثرت ہے اس کو رکھا جائے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اس ماہ کے حوالے سے اور خاص طور پہ جیسے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ اور ان کا جو جشن ولادت ہے اس کی مناسبت سے بھی میں چاہوں گا اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو اس کے اوپر ضرور بات کریں۔ یہ جو مہینہ ہے رجب شریف کا مہینہ کہا جاتا ہے اس کو، اور اس مہینے کو مختلف باتیں بتائی جاتی ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ولی کا، علی کا اور نبی کا مہینہ ہے۔ کیا کہنے؟ اب ولی کا مہینہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ولی کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ 6 رجب کو آپ کا وصال ہوتا ہے، اور پھر جو ہے ایک عرس منایا جاتا ہے ہند میں۔ اسی طرح 13 رجب المرجب کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ولادت کا دن منایا جاتا ہے، تو یوں علی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر 27 رجب المرجب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج نصیب ہوئی، تو یوں نبی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اتفاق دیکھیں کہ پہلے عشرے میں ولی کا مہینہ، دوسرے میں علی کا مہینہ، تیسرے میں نبی کا مہینہ، تو یوں ایک نسبت ہے اس مہینے میں۔ اور پھر اس مہینے میں جس طرح ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مناتے ہیں ولادت کے حوالے سے، اسی طرح حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دن منایا جاتا ہے۔ 15 رجب کو آپ کا وصال ہوا، اور ان کی بھی خاص فضیلتیں ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کی شان تو بہت ہی نرالی ہے، اور مولا مشکل کشا جب ولادت ہوئی ہے تو مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی، یعنی خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اور عام الفیل کے یعنی جو واقعہ ہاتھی والا واقعہ ہے، ابرہہ والا واقعہ ہے، تو جو عام الفیل ہے اس سے 30 سال بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے، یعنی آقا علیہ السلام کی عمر شریف جب 30 برس کی ہوتی ہے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور آپ کی 10 سال جب عمر ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام اعلان نبوت فرماتے ہیں تو آپ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ حضور علیہ السلام سے کتنی محبت فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ والدین، ماں باپ یعنی، اور مال اور اولاد اور سخت پیاس میں پانی سے بھی بڑھ کر مجھے حضور علیہ السلام محبوب ہے۔ تو اتنی محبت اور اتنی الفت حضور علیہ السلام سے آپ رکھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے یہ وہ جان باز سپاہی، یہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میرے دنیا میں بھی بھائی ہیں اور آخرت میں بھی بھائی ہیں۔
اور آپ کو جو لقب ملا ہے وہ اسد اللہ کا ملا ہے. اسد اللہ یعنی شیر خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیر. اور یہ کسی اور صحابی کو نسبت نہیں ہے، کسی اور صحابی کو یہ فضیلت نہیں ہے جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کو ہے. اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں. آپ علمی میدان میں بھی آگے ہیں، بے شک، اور آپ جو ہے قرآن کی تلاوت خوب فرماتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو میں 70 اونٹوں کو سورہ فاتحہ سے بھر دوں گا. یعنی پچھلے دور میں جب کتابیں اٹھائی جاتی تھی تو ان کو اونٹوں پر لا دیا جاتا تھا. بہت ایسا ہی ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹوں کو بھر دوں. اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی ہر آیت کا علم ہے. یعنی ایک شخص کا ہے کہ مجھے سورتوں کا علم ہے کہ سورت کہاں نازل ہوئی، اس کے کیا کیا معاملات ہیں، اس میں کون سی فضیلتیں ہیں. لیکن حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں مجھے ہر آیت کا معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کیا فرمانا چاہتا ہے، مسلمانوں کے لیے کون سی تلقین ہے. ہر آیت کا مجھے علم ہے. بہت خوب، بہت خوب. ماشاء اللہ. حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کے حوالے سے یہ جو رجب کا مہینہ آتا ہے تو جو حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، وہ خوب جشن ولادت مناتے ہیں اور شکر بھی اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے ہیں کہ وہ ولایت کا جو در ہے جس سے راستہ کھلتا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کی شان ہے کہ ولایت کا در آپ سے کھلتا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں بھی کمال ہیں، بے شک. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا سے کیا. بالکل. تو یوں اہل بیت اطہار کی بات کی جائے ویسے تو آپ صحابیت کے درجے پر فائز ہیں، یعنی آپ صحابی رسول ہیں. ایک تو درجہ یہ ہو گیا اور پھر آپ اہل بیت اطہار میں سے بھی ہیں، دوسرا درجہ آپ کا یہ ہوتا ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ابو بکر و عمر سے محبت نہ رکھے، بغض رکھے، تو میں کل اسے قیامت کے دن مفتری کی سزا دوں گا. یعنی اس کو ایک کذاب کی سزا دوں گا، اور کذاب یعنی 70 کوڑے ماروں گا. جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہ مانے یا آپ کی تکذیب کرے یا آپ کے بارے میں گستاخی کرے تو میں اس کو، یعنی وہ مجھ پر فضیلت اگر دیتا ہے تو پھر میں اس کو کل مفتری کی سزا. ٹھیک ہے. اچھا، سوال و جواب کا سلسلہ رکھیں. آپ کی اجازت سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم شامل کریں گے. جی السلام علیکم. لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، کوشش کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں. جی. حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل خیبر کا جس نے خیبر فتح کیا اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جائے گا. بالکل بالکل. اور حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا نے خیبر کو فتح کیا. ایسا ہی آپ نے جو خیبر کا جو دروازہ تھا اس کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر نکال دیا. ایسا ہی بہت. اور پھر بعد میں جب یہ واقعہ ہو گیا تو 40 کے قریب صحابہ کرام نے اس دروازے کو اٹھایا لیکن وہ اٹھا نہ سکے. اور یہ حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا نے 2 ہاتھ سے بھی نہیں، ایک ہاتھ سے اٹھایا اور اٹھا کر پھینک دیا. تو یہ جو حضرت علی المرتضیٰ کی جاں بازی ہے، آپ کی شجاعت و بہادری کا تمغہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا کیا ہے، ایسا عطا کیا ہے، قربان جائیے. یعنی حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا اگر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں داخل کرتے ہیں اور دوسرے رکاب میں جب پاؤں داخل کرنے والے ہوتے ہیں تو رکاب میں داخل کرنے سے بھی پہلے آپ قرآن پاک پورا پڑھ دیتے ہیں. کیا فضیلت ہے، ایسی فضیلت. یعنی آپ قرآن کے ایسے قاری، قرآن کو ایسا پڑھنے والے کہ قرآن ایسا معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو عطا کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو پیارا سپاہی ہے، یہ جو حضور سے محبت کرنے والا ہے، یہ قرآن کو اس قدر اتنا پڑھتا ہے کہ جب رکاب میں داخل ہونے سے بھی پہلے قرآن پڑھ لیتا ہے. ذہنوں میں سوال آتے ہیں کہ یار ایسے ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا.
یہ کیا ماجرا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سیکنڈوں میں، یعنی ایک سیکنڈ بھی بمشکل ایک سیکنڈ کے اندر اندر کوئی شخص جو ہے رکاب میں داخل کر لیتا ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. ایسا ہی تو میں یہ کہوں گا کہ آج کوئی شخص یہاں پر کال کرتا ہے، مدینے میں آواز سنائی دے، انگلینڈ میں سنائی دے، دیگر ممالک میں سنائی دے، تو ہم کہتے ہیں سائنسدانوں نے بڑی ترقی کر لی. لیکن سائنسدانوں کو علم کیسے ملا؟ ان کو اگر کسی نے عطا کیا تو وہ رب کی ذات ہے، رب نے ان کو دماغ دیا ہے. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی، ایک حواری جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے یہ جو بلقیس ہے اس کا تخت اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیتا ہے تو وہ ایک امتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ایک نبی کا امتی ہے جو امام الانبیاء ہوں. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، جو امام الانبیاء ہوں ان کے امتی کا حال کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بہت خوب. اچھا ایک کالر کو شامل کر لیں آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بہن بند کر کے اگر بات کریں گی تو بات ہو سکے گی. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کے ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم سے جو ہے نا بات ٹھیک طرح سے ہو نہیں پائے گی آپ کی، کیونکہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے. جی سر میں کام کر جی سر فرمائیے. جی حکم کیجئے. سر میں اس مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ضرور کیجئے. مجھے یہ بتائیں کہ نبی کا گھرانہ افضل ہے یا صحابہ افضل؟ اچھا، کیونکہ صحابہ اسے کہتے ہیں جو اس گھرانے سے سبق سیکھے، اور جو نبی کا گھرانہ ہے اس سے کوئی افضل کریں گے. بالکل ٹھیک. نوکر مالک سے افضل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. کوئی ہو، دیکھیں یہ گھر کے باہر بیٹھنے والے، وہ گھر کے اندر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بار بار. آپ کی بات اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، آپ کا سوال ہے، اس کی بالکل قدر کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو معاملات زیر بحث آ رہے ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ اصلاح کرنا ہے. ابھی جو امت کو درپیش مسائل ہیں ذرا اس کے اوپر ایک نظر ثانی کیجئے تو آپ اندازہ ہوگا کہ یہ جو فروعی اختلافات ہیں اس سے نکل کر آگے بڑھنا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے. اگر اس بحث میں الجھے رہیں گے کہ کس کو کس کے اوپر فضیلت حاصل ہے تو اس طرح معاملات پھر حل نہیں ہوں گے. علم رکھنے والوں کے لیے یہ بحث زیب دیتی ہے، جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ معاملات چھوڑ دیے جائیں. میں اور آپ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، فرائض کی ادائیگی کو سمجھیے، سوسائٹی میں اس معاشرے میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو سمجھیے. جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں آپ کا تو نہیں پتہ، لیکن میں بڑا گنہگار آدمی ہوں. میری ذات سے اگر معاشرے میں اگر سدھار نہیں آ رہا، مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. جو غلطیاں خامیاں میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچیں، تجزیہ کریں، تزکیہ کریں اور نماز کے ذریعے رجوع کریں. یہ معاملات اگر ہم ٹھیک طرح سے ادا کر پا رہے ہیں تو پھر اگلے قدم کی طرف جائیں گے. پھر ہمیں دوسروں کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگا، پھر اس سے مزید آگے چلے جائیے. جیسے ابھی آپ ہمارے بھائی بات کر رہے تھے، میں بالکل ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کی قدر کرتا ہوں. بالکل اختلافات ہونے چاہیے، معاملات کو جو ہے وہ اس طرح سے یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. لیکن یہ معاملات ان کے لیے رکھ دیے جائیں جو ان معاملات کو سمجھتے ہوں. ٹی وی پروگرامز میں اکثر میں دیکھتا ہوں اس طرح کے جو ہے وہ سوال شامل کیے جاتے ہیں، اور پھر کیونکہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے سوالات کو جو ہے وہ اس کو بجائے اس کے کہ اصلاح کے لیے استعمال کیا جائے، لوگوں کی رہنمائی کی جائے، ان کے جو اذہانوں میں جو سوالات ہیں، جو ابہام ہیں، ان کو دور کیا جائے، اس کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے. میں تو یہ ان معاملات کے اوپر اتنی دسترس میری نہیں ہے، نہ میں اتنا علم رکھتا ہوں، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اوائڈ کروں. وہ دیگر جو اور معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو ضرور کی جا سکتی. تو میری طرف سے معذرت قبول کیجئے، کیونکہ میں ایک دینی معاملات کے اوپر میرا علم اتنا نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی نہیں ہے. تو میں اس سے اگر اوائڈ کروں تو میرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ آپ کے لیے نہیں، میرے اپنے لیے، میں اپنی اصلاح کے لیے، معاملات کو سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوں. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس سے جو رہنمائی حاصل کریں. بہرحال آپ نے پروگرام میں کال کی، آپ کا بہت شکریہ وقت نکال کے. اچھا جی جناب غلام سرور صاحب، ہماری گفتگو تو جاری رہے گی، لیکن وہ کلام جو آپ اکثر ہمیں سنایا کرتے ہیں، میری گزارش ہے آج کے آپ کو منقبت سنا رہے ہیں تو ضرور سننے والوں کی جو ہے سماعتوں کی نظر ہو جائے. اس کے بعد نعت پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہم وہ سنتے ہیں. ضرور ضرور بسم اللہ کیجئے. مائک لے لیجئے. جی
الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد حضور میری تو ساری کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا کیا کہنے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے سبحان اللہ حضور میری تو ساری اور محبتوں کا سلا سے کون دیتا ہے محبتوں کا سلا جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار
سبحان اللہ سبحان بہار اللہ آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا کیا کہنا واہ 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 وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے آقا میں بے قرار میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے بس حضور میری تو ساری غلام سرور بھائی یہ خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا اور آج کے دن کی مناسبت سے جمعہ کے دن کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے یہ خاص پروگرام آپ کے لیے جمعہ کے روز لے کر آتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے بھی پروگرام میں گفتگو کی جائے اور جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بات کر لی جائے تو بہرحال یہاں پر ہمارے ساتھ علامہ مجیب الرحمن شامی صاحب تشریف فرمائے جن سے کچھ دیر پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی آج کے دن کے حوالے سے اور ماہ رجب کے حوالے سے اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے جی علامہ صاحب میں چاہوں گا اب تھوڑی سی اس بارے میں بھی گفتگو ہو جائے کہ آگے جو ہے وہ معاملات جیسے جائیں گے تو پھر ہمیں ماہ مبارک کی طرف بھی جو بڑھنا ہے اور پھر جیسے معراج کی ابھی آپ نے شب معراج کا تذکرہ یہاں پہ کیا میں چاہوں گا مختصراً اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے تو پھر اس کے بعد پھر مزید سلسلے کو آگے بڑھائیں گے جی بسم اللہ یہ جو مہینہ ہے رجب المرجب کا جی اس میں روزے رکھے جاتے ہیں جی اور ایک تیاری کی جاتی ہے رمضان شریف کی کہ رمضان شریف سے پہلے روزے رکھے جائیں ایک عادت سی بن جاتی ہے اور پھر اس ماہ مبارک میں ویسے تو روزے رکھے جاتے ہیں اس کے فضائل برکات بہت ہیں لیکن صرف اگر کوئی شخص ایک روزہ بھی رکھتا ہے اس مہینے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے اگر ایک روزہ رکھا گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے
اتنی بڑی فضیلت رجب شریف کے روزے کو ہے. تو اس ماہ مبارک میں جب 27ویں رات آتی ہے تو 27ویں روزے کو بھی لوگ رکھتے ہیں، 27واں روزہ بابرکت رکھتے ہیں، اور دیگر روزے بھی رکھتے ہیں، جیسے ایام بیت کے روزے رکھتے ہیں، یا شروع والے جو روزے رکھتے ہیں، پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ. تو یہ روزے رکھنے چاہیے، اور اس سے ایک تو صحت اچھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں ایک پریکٹس ہو جاتی ہے کہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے اس حوالے سے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے. اور پھر آگے چل کر شعبان کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے شعبان کے مہینے میں بھی لوگ روزے رکھتے ہیں. اپنی پریکٹیکل لائف جو ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس کی آمد سے پہلے روزے رکھے جائے، تیاری کی جاتی ہے، ایک عادت سی ہو جاتی ہے. میں حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کر رہا تھا. ایک بات کرنی تھی کہ آپ کا جو اخلاص تھا بہت ہی نرالا اخلاص تھا. آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرتے تھے. کسی جنگ میں اگر جاتے تو بھی اخلاص کے ساتھ جاتے تھے. ایک بار آپ نے کسی کافر کو پچھاڑا اور آپ اس کافر کے سینے پر آ گئے، اور قریب تھا کہ اس کی گردن اڑا لی جاتی، تو اس کافر نے آپ پر تھوک دیا. تو حضرت علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا اس کے سینے سے اتر گئے. تو وہ حیرانگی کے عالم میں پوچھنے لگا کہ اے علی، اب قریب تھا کہ مجھے آپ مار دیتے، آپ میرے سینے سے کیوں اتر گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اب جب تم نے مجھے تھوک دیا ہے تو اب یہ نفسانی تمہاری موت ہوتی، یعنی میں نفسانی طور پر تم سے لڑتا، اب یہ ایمان والی جو جنگ ہے وہ نہ ہوتی، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں مار رہا تھا، لیکن اب جب تم نے یہ کام کیا ہے تو اب جو ہے میں نفسانی طور پر تمہیں مارتا، اس لیے میں ہٹ گیا. تو پھر وہ شخص آپ کا اخلاص دے کر مسلمان ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب جی. تو ایک ہمیں یہاں پر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لینے کا وقت ہے، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارا جاری رہے گا. بریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. حلیمہ میں منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، نعرہ سناؤ او مل کے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا. او زہرا دا شو ہے او پیران دا پیرے، میں کیا دسیواں او کتنا امیرے، میں کیا بتاؤں او کتنا امیرے. تحتو سراتوں عرش اولا تائیں، تحتو سراتوں عرش اولا تائیں، سارے دا سارا او سارے دا سارا اور رقبہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ. ایک عام بالے
او ایک خاص بالے او جیڑا خاص بالے او زہرا دلالے او جیڑا خاص بالے او سیدہ دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا او سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی داؤ پڑھنا قصیدہ. جناب غلام سرور صاحب یہ منقبت پیش کر رہے تھے اور آخری ہمارے پاس چند لمحات ہیں اور میں آخر میں چاہوں گا چند ارشادات آج کے دن کی مناسبت سے جیسے ہماری گفتگو ہو رہی تھی میں چاہتا ہوں اس کو کنکلوڈ کیا جائے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. جی میں ابھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا کہ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے جی وہ 18 ربیع الاول شریف کو 82 ہجری میں ہوئی اور آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے جی اور آپ کا جو وصال ہے وہ 49 ہجری میں ہوئی اور 15 رجب کا دن تھا. جی اسی مناسبت سے عالم اسلام کے تمام مسلمان جو ہے آپ کا یوم عرس مناتے ہیں جی اور اس میں کنڈوں کی نیاز بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک اپنا محبت والا والہانہ ایک انداز ہے کہ وہ کھیر بناتے ہیں, کچھ چھولے ہوتے ہیں, کچھ پوری ہوتی ہے, پھر وہ جو کھیر ہے اس کو کنڈوں میں ڈال کر کھلاتے ہیں. یہ ایک اپنی ایک محبت ہے, اپنا ایک انداز ہے. اگر کوئی شخص کھیر جو ہے وہ کنڈوں میں نہیں ڈالتا, ویسے ہی پلیٹ میں دے کر کسی کو کھلاتا ہے تو بھی جائز ہے, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. وہ ایک اپنی اپنی محبت کی بات ہے. اگر کوئی صرف نیاز کرنا چاہے, لنگر شریف کرنا چاہے آپ کے ایصال ثواب کے لیے, تو فقط ایصال ثواب کی نیت ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ضرور ملے گا. تو آپ کی جو ولادت کے بعد جو آپ کے معاملات ہوئے, یعنی جو آپ کا علم کے حوالے سے ایک شعرہ ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے طلباء ہیں جن کو آپ نے علم سے منور کیا. ان میں سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں, امام مالک بھی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میں جو 2 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا. بالکل. یعنی حنفیوں کے بہت بڑے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ وہ یہ کہیں کہ میں اگر 2 سال نہ لیتا تو پھر میں ہلاک ہو جاتا. تو آپ کی جو ولادت سعادت ہے یہ مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کا وصال جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں ہوا اور آپ اس وقت جنت البقیع میں آرام فرمائے. اور آپ کے حوالے سے یعنی آپ کے جو تلامذہ ہیں اس میں سفیان ثوری بھی ہیں, سفیان بن عیینہ بھی ہیں, امام مالک بھی ہیں. اور آپ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ ایک حسین چہرہ, ایسا چہرہ کہ آپ کا جو قد مبارک ہے وہ بھی درمیانہ تھا اور آپ کا چہرہ ایسا حسین کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے. اور اگر آپ رات کے ٹائم پر اٹھتے تو آپ کی مبارک جو زلفیں تھیں, جو کالی کالی زلفیں تھیں, ان کالی زلفوں میں جو آپ کا چہرہ نچھاور ہوتا تو یوں لگتا کہ جیسے روشن چاند نظر آتا ہے. تو یوں آپ علم کے تو پیکر تھے اور زہد و تقویٰ کا عالم تھا, عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے اور اخلاص کے ساتھ کرتے. تو آپ نے جو بزرگی اپنائی اور آپ نے جو آگے چل کر اس سلسلے کو چلایا, یعنی آپ کے جو والد محترم ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے جو دادا جان ہیں حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ, تو آپ کی نسبت سے یہ جو 15 رجب کو ہم کنڈے کرتے ہیں, نیاز کرتے ہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف 15 رجب کو ہی کیے جائے, بعد میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں. علامہ مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں, ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پر شریک رہے. غلام سرور بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری نشست انشاءاللہ آگے بھی رہے گی. اللہ نے اگر موقع دیا تو ماہ مبارک جو قریب ہے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ زحمت دیتے رہیں گے. اب ایک مختصر بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.